मेरी तरफ से सब अज़ीज़ों को शालोम। जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, दिल से सुन रहे हैं, दिल से कबूल कर रहे हैं, खुदा उन सबों को बरकत बख्शे। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में पिछले हिस्सा में हमने देखा है कि देना लेने से क्या है, मुबारक है। क्योंकि खुदा का कलाम देखो, खुदा का कलाम इसकी कंटिन्यूसली इसकी ये रवानगी से चल रहा है कि खुदावंद का कलाम कहता है कि 6 बाब मत्ती 6 बाब उसकी 33 आयत में लिखा है, पहले तुम उसकी बादशाही की और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। रास्तबाजी और बादशाही, देखा है ना, अभी कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा भी था कि खुदावंद क्या करेगा, रास्तबाजी के हदिये हैं। किसके हदिये? रास्तबाजी के हदिये खुदावंद क्या करेगा, वो दिलवाएगा। रास्तबाजी को क्या करेगा, वो कायम करेगा। और यहाँ कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा है कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। खुदावंद का कलाम, खुदा यीशु मसीह की तालीम जो बहुत सुंदर है, जिसके मुताबिक हमें चलना, उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी बसर करना, वफ़ादार रहना। मेन चीज़ जो कलाम मुक़द्दस में यही बात पाई जाती है कि मुझे भी वफ़ादार रहना है, आप सबों को भी क्या रहना है, वफ़ादार रहना है। वफ़ादार रहेंगे तो खुदावंद की बरकत क्या होगी, नाजिल होगी। देखो कुरनेलियस की दुआ और खैरात खुदावंद के हजूर क्या है, आसमान पर पहुंची है। हमारी वफ़ादारी, बेशक हमारी रास्तबाजी नापाक धज्जियों की मानद है, फिर भी हमारी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए, रास्तबाजी, वफ़ादारी। किसके लिए वफ़ादारी? कलाम की वफ़ादारी होनी चाहिए। उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। खुदावंद कलाम मुक़द्दस हमने मत्ती में जो 23 में देखा कि पुदीना, सौंफ और ज़ीरा पर दै यकी देते हो, ये कोई खुदावंद देने से स्टैंडर्ड को कम नहीं कर रहा, ये स्टैंडर्ड को खुदावंद कम नहीं कर रहे। लेकिन देखो खुदावंद क्या कर रहे हैं, वो जो ज़मीन पर गुनाह किया गया था, क्या किया गया था, गुनाह किया गया था और ज़मीन क्या हो चुकी थी, वो लानती हो चुकी थी, लिखा है ना। और ज़मीन पर जब गुनाह किया गया, आदम और हवा ने गुनाह किया तो ज़मीन क्या हो गई, लानती हो गई। उसने ऊंट कटारे क्या करना शुरू कर दिया, वो बीज उसने बोना, उसने क्या करना, पैदा शुरू कर दिया। ऊंट कटारे यानी कि उस लानत को खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया है, उसे तोड़ने के लिए कहा गया है। देखो पुदीने, सौंफ और ज़ीरे, ये क्या है, जड़ी बूटियाँ हैं, ये भी क्या हैं, ज़मीनी पौधे हैं। ज़मीन पर क्या की ज़्यादा हाइट इनकी नहीं होती, ये क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, उगते हैं, ऊंट कटारे का सबब बनते हैं। लेकिन खुदावंद क्या करते हैं, उस लानत को जो ज़मीन पर आ गई है, कहते हैं कि वो देखो पुदीने और सौंफ पर दै यकी देते हैं, उन जो लानत है उसको क्या कर रहे हैं, वो दै यकी के सबब से तोड़ रहे हैं। खुदावंद कह रहे हैं कि इसको तनकीद नहीं कर रहे कि तुम ये नहीं दो। खुदावंद क्या कर रहे हैं, कलाम में लिखा है, ये उससे मालूम होता है कि उस लानत को खुदावंद क्या कर रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं। इससे देखो कलाम मुक़द्दस में, यानी वो कह रहा है ना, खुदावंद के कलाम मुक़द्दस मलाकी में लिखा है 3 बाब 11 आयत में लिखा है कि मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांट दूंगा। यानी कि तुम्हारी बरकत क्या है, लूज नहीं होगी, बर्बाद नहीं होगी। तुम्हारी फसल, तुम्हारी हरी खेती क्या है, जो ऊंट कटारे जिसको समझते हैं उगाएगी, उसको क्या है, अबलीस के कारिंदे, अबलीस टिड्डी क्या है, उसे बर्बाद नहीं करेगी। ये खुदावंद के कलाम उस लानत को खुदावंद क्या कर रहे हैं, दै यकी देने के सबब से क्या कर रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि उसको तोड़ना है। किसके सबब से? हर चीज़ जो हमारी फसल पैदा होती है उसको क्या करना है, उसकी हमने
دے یقی خداوند کے حضور لے کر آنا ہے تاکہ وہ لعنت کیا ہو سکے، وہ ٹوٹ سکے۔ اس لیے خداوند کہتا ہے کہ میں تمہیں دم نہیں بلکہ کیا ہے، تمہیں سر بناؤں گا، تمہیں سرفراز کروں گا۔ استثنا 28 باب اس کی 13 آیت میں یہ لکھا ہے کہ میں تم کو دم نہیں بلکہ کیا کروں گا، میں تم کو سر، تم کو میں سر بناؤں گا۔ کتنا آیت 28 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، اور خداوند تم کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے۔ دیکھو عمل کی بات ہو رہی ہے، صرف ایسے دینے سے بات نہیں ہے، لیکن عمل کرنے سے، دل میں کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے، ذہن میں عمل کرنا ہے، اسے امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں، تاکہ ہم خداوند سے کیا ہے، خداوند سے برکت لے سکیں۔ خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں دم نہیں بلکہ سر ٹھہراؤں گا۔ دیکھو سرفراز، دیکھو خداوند کے لوگ کتنے سرفراز ہیں، خداوند کے لوگوں کو کتنا سرفراز کیا ہوا ہے، پستی سے نکال کر کیا ہے، بلندی پر لے کر جاتا ہے۔ یہ وعدہ خداوند نے میرے ساتھ کیا ہے، اور خداوند نے پستی سے نکال کر کیا ہے، وہ بلندی پر لے کر گیا۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے، کیونکہ خداوند اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں خداوند سے کے ساتھ وفادار رہنا، اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ جب ہم بسر کریں گے تو خداوند کیا کریں گے، آسمانی دریچے کھول کر ہمیں کیا کریں گے، ہمیں برکت دیں گے۔ ہمیں خداوند کے لوگوں کو خداوند نے کیا کیا ہے، سرفراز کیا ہے، انہیں دم نہیں ٹھہرایا بلکہ سرفراز کیا ہے۔ بے شک ابلیس، اس کے لوگ، اس کی چلاکیاں، اس کے منصوبے ہمارے خلاف وہ باندھے جاتے ہیں، وہ سب کیا ہو جاتے ہیں، وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ کس سبب سے؟ خداوند کے حضور دے یقی لانے کے سبب سے، خداوند کے حضور وفادار رہنے کے سبب سے، خداوند کے حضور دعا کرنے سے، خداوند کے حضور کلام مقدس کو پڑھنے کے سبب سے، اور اس کے کلام کی وسعت، کلام کا پرچار، کلام کی منادی، سچائی کی منادی، شریعت کی منادی، کلام کی منادی، یسوع مسیح کی منادی، اس کے صلیب کا پیغام، اس کے خون کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے سبب سے خداوند کیا کرتے ہیں، ہمیں پست نہیں بلکہ بلند کرتے ہیں، بلندی پر لے کر جاتے ہیں۔ یہ وعدہ خداوند نے میری زندگی میں کیا کیا ہے، اس نے پورا کیا ہے۔ خداوند کا شکر، خداوند کے نام کی تعریف ہو۔ خداوند آپ کی زندگی میں پورا کرنا چاہتا ہے، آپ کی زندگی میں بھی چاہتا ہے کہ آپ بھی خداوند کے ساتھ وفادار رہیں، اور آپ بھی خداوند سے کیا ہے، خداوند سے برکت لے سکے، خداوند سے پستی سے نکال کر خداوند کے ساتھ بلندی پر لے کر جائے گا۔ خداوند کے کلام مقدس زبور میں لکھا ہے کہ وہ مزبلہ سے اٹھا کر عمرہ کے ساتھ وہ تخت پر کیا کرتا ہے، وہ بٹھاتا ہے، وہ پستی سے نکال کر بلندی پر لے کر جاتا ہے۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے۔ اس لیے جب ہم وفادار رہیں گے، وفادار رہنے کے سبب سے ہماری اونٹ کٹارے والی لعنت بھی خداوند کیا کرے گا، اسے دور کرے گا، پست نہیں بلند کرے گا۔ وہ ہمیں چھوٹا نہیں، وہ بڑا کرے گا۔ وہ سر نہیں، دم نہیں بلکہ وہ سر ٹھہرائے گا۔ اس لیے ہمیں جو ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خداوند کی حضور لے کر آنا ہے، تاکہ خداوند کیا کر سکیں، ہمیں برکت دے سکیں۔ امیر غریب، دیکھو خداوند کے کلام مقدس میں امیر غریب کی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں، اور جس طرح کسی نے دیا اسی طرح خداوند نے کیا کیا ہے، ان کو برکت دی ہے۔ جس طرح امیر و غریب کی مثال خداوند کے کلام مقدس میں مرکز 12 باب 41 اور 42 آیت میں خداوند کے کلام مقدس میں ہم پڑھ ہی لیتے ہیں اس کو۔ اور وہ ہیکل کے خزانہ کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا، لوگ ہیکل کے خزانہ میں پیسے کس طرح ڈالتے تھے، بتیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے۔ اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 دمڑیاں یعنی ایک دھیلا ڈالا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے ہیں، اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا ہے، کیونکہ سب نے اپنے مال کی بہتات سے ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کے پاس تھا، اس نے ساری روزی اس میں کیا کر دی ہے، اس میں ڈال دی ہے۔ خداوند نے، ٹھیک ہے، امیروں کو، امیر بھی اپنے حساب سے ڈال رہے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو برکت نہیں ہے، ان کو بھی برکت ہے، ان کے حساب سے برکت ملے گی۔ اور اس بیوہ کو خداوند کیا کر رہے ہیں، اسے زیادہ
بلند کر رہے ہیں، اس کی زیادہ کیا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، ان کی بھی تعریف ہو رہی ہے، وہ تو اپنے حساب سے، مال کے حساب سے وہ ڈال رہے ہیں، اور بیوہ نے کیا ہے، جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے کیا کر دیا ہے، اس کو خداوند کے حضور ڈال دیا ہے۔ تو خداوند نے اس کی کیا کی ہے، تعریف کی ہے۔ دیکھا نا کہ دمڑی، اس کے پاس ایک دمڑی تھی، ناداری کی حالت میں کیا کیا اس نے خزانے میں ڈال دیا، ہیکل کے خزانے میں ڈال دیا۔ تو جب اس نے ڈالا تو خداوند نے جب تعریف کی تو ضرور ہے کہ اسے بہت برکت ملی ہوگی، اور خداوند جو حیثیت زیادہ دیتے ہیں زیادہ برکت ملتی ہے۔ تھوڑے دینے والوں کو بھی برکت کیا ہے، ملتی، یہ نہیں کہ ان کے لیے برکت بند کر دی ہے، ان کے لیے بھی برکت ہے، ان کی حیثیت کے مطابق امیر غریب دونوں کو خداوند کیا کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں۔ اور خداوند نے اس کے لیے کیا کیا ہے، اچھا انتظام سے مراد یہ ہے کہ خداوند نے اس کے لیے اچھے الفاظ اس کے لیے کہے ہیں کہ خداوند کی نظر میں اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے دمڑی، یعنی کہ چمڑے کی وہ دمڑی بنی ہوتی تھی، دیکھو باقی تانبے چاندی سونے کے بنے سکے ہوتے تھے، اور اس نے کیا کیا ہے، اس نے چمڑے کی دمڑی کیا کر دی، اس کے پاس تھی وہ بھی اس نے ڈال دی، اور خداوند سے کیا لیا، شاباش لی، اور خداوند سے برکت لی۔ میں اور آپ جب سچائی سے اس کلام کے مطابق چل کے ہم زندگی بسر کریں گے تو کیا خداوند مجھے اور آپ سبوں کو برکت نہیں دے گا؟ ضرور ہے کہ وہ برکت دے گا۔ ہم وفادار رہیں، تابعدار رہیں، تاکہ ہم خداوند کو کیا آ سکیں، خداوند کو پسند آ سکیں۔ لیکن خداوند کلام مقدس میں بہت سی باتوں سے خداوند منع بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں خداوند کے کلام مقدس میں 6 باب، متی کی انجیل اس کا 6 باب، اس کی خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خبردار راست بازی کے کام آدمیوں کے دکھانے کے لیے نہ کرو، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے۔ یہ خداوند کے کلام مقدس میں، یہ دیکھو خداوند کے کلام مقدس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ خداوند کہہ رہے ہیں کہ جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا۔ نرسنگا نہ بجوا سے مراد کیا ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ ہیکل کے دروازے پر کیا رکھے جاتے تھے؟ نرسنگے رکھے جاتے تھے، نرسنگے رکھے جاتے تھے، جن کے اندر ڈالنے سے کیا ہوتی تھی؟ پیسے ڈالنے سے آواز پیدا ہوتی تھی، اسے ساؤنڈ آتا تھا۔ جب ساؤنڈ آتا تو لوگ سنتے تھے، ہاں اس نے کیا کیے ہیں، اس نے بہت زیادہ پیسے ڈالے ہیں۔ اور میرا خود کا بھی تجربہ ہے، بچپن میں ہدیہ جب ڈالتے تھے تو کیتھولک ٹائم، جب میں کیتھولک تھا تو اس وقت ہدیہ جب ڈالتے تھے تو باؤ جو آتے تھے، یعنی کہ خداوند کے خادم جو خدمت کرتے تھے اس وقت کیتھولک میں، تو وہ پلیٹ لے کے وہ سب لوگ کیا کرتے تھے، ہدیہ ڈالتے تھے۔ تو میں بھی جس طرح 8 آنے 4 آنے جو ہوتے تھے وہ کھٹکنے والے ہیں جسے ساؤنڈ آتی تھی، وہ کیا کرتا تھا، میں وہ ساؤنڈ کے لیے وہ ڈالتا تھا، اوپر سے زور سے ڈالتا تھا تاکہ آواز آئے کہ میں نے بھی کیا کیا ہے، ہدیہ ڈالا ہے۔ یعنی یہ خداوند کیا کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں۔ نرسنگا نہ بجوا سے مراد یہ ہے کہ تمہارا وہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ لکھا ہے نا، یہ ہاتھ سے ڈال رہے تو اس ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے تمہاری خیرات کیا ہے، تمہارا ہدیہ کیا ہے، وہ پوشیدہ ہے جو آسمانی باپ تمہیں دیکھتا ہے، وہ کیا کرے گا، وہ بدلہ دے گا۔ یہ خداوند وہاں کہہ رہے ہیں کہ اپنے آگے خیرات کرو تو نرسنگا نہ بجواؤ، جیسا عبادت خانوں میں لوگ ریاکار عبادت خانوں میں کیا ہیں کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں، ان کی بڑائی کریں۔ اور خداوند اس بات سے کیا کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں۔ متی میں یہی تو متی لکھ رہا ہے کہ اپنے آگے نرسنگا نہ بجواؤ۔ خداوند کا کلام کہہ رہا ہے کہ اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔
ابھی لوگ تو دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں، دکھاوا دکھاوا دکھاوا، اس کا صلہ، اس کا ریوارڈ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کلام کے مطابق، جس طرح خدا کا کلام کہتا ہے، لوکا 6 باب اس کی 38 آیت میں لکھا ہے، دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ کیا لکھا ہے؟ دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ اچھا پیمانہ لکھا ہے، دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اچھا پیمانہ داب داب کر، ہلا ہلا کر کیا کرو؟ لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے۔ اگر وہ ڈالیں گے تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ ہم کو بھی داب داب کر دینا ہے۔ جتنا حصہ خداوند کا ہے اس کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دینا ہے۔ 2 طرح کے باٹ سے بھی خداوند کو کیا ہے؟ نفرت ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو فروٹ بیچنے کے لیے ریڑھی لگائی ہوتی ہے، تو فروٹ گندا گندا فروٹ انہوں نے 1 kg کا تول کے رکھا ہوتا ہے علیحدہ، 1 kg کا گندا گندا فروٹ تول کے رکھا ہوتا ہے، اور جو فروٹ لینے والا ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے اچھا اچھا فروٹ ڈال کر کیا کرتا ہے؟ وہ ویٹ کرواتا ہے۔ جب ویٹ کرواتا ہے تو جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ تھیلی باندھ کر اس کے سامنے اچھے فروٹ کی کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ جو ہی وہ پیسے نکالنے لگتا ہے تو وہ گندی تھیلی کیا کر دیتا ہے؟ اس کو گندے فروٹ والی تھیلی دے دیتا ہے۔ یہ داب داب کر پیمانہ یا بیچنا یہ نہیں ہے۔ اچھی چیز کیا ہے؟ جو اچھی چیز ہے اسے کیا کرو؟ اسے دو، جس کے سبب سے کیا ملتی ہے؟ برکت ملتی ہے۔ دنیاوی طور پر اگر ہم ایسا کریں گے تو لوگ ہمیں کیا کریں گے؟ ہمیں برا بھلا کہیں گے، ممکن ہے وہ گالیاں بھی جا کے گھر دیتے ہوں۔ اس لیے خداوند کے سامنے وفاداری، ویٹ میں بھی وفاداری، کلام میں بھی وفاداری، ایکول کلام۔ یہ نہیں کہ ادھر شریعت کو چھوڑ دیا، ادھر نیا نامے کو پکڑ لیا اور شریعت کو کیا کر دیا؟ اس کو کہہ دیا کہ شریعت بہت ظالم ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ظالم ہوتی تو خدا یسوع مسیح اس کو نہ بتاتے، اس کی باتوں کی تشریح نہ کرتے، اس کو کہتے کہ ٹھیک ہے یہ ختم ہو چکی ہے، اب میں آ گیا ہوں، میں نے سب کچھ کیا کر دیا، میں نے پورا کر دیا۔ یسوع مسیح کی تعلیم تو یہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہم تشریح جب کرتے ہیں تو اس تشریح کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم درست طریقے سے نہیں کرتے۔ بے شک مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ خادم کیا باتیں بتا رہا ہے، یہ خادم درست نہیں بتا رہا، لیکن خداوند کی حقیقت، خداوند کی تعلیم یہی ہے۔ جو تعلیم خداوند کی ہے وہی ہمیں کیا کرنی ہے؟ وفاداری سے بیان کرنی ہے۔ یہ ہم وفاداری سے بیان کریں گے تو خداوند اس کا صلہ بھی کیا کریں گے؟ وہ دیں گے۔ اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ داب داب کر، اچھا پیمانہ بھر بھر کر، لبریز کر کے ہلا ہلا کر ڈالیں، تاکہ اس میں کوئی سوراخ نہ رہ جائے، جس میں کوئی گیپ نہ رہ جائے۔ ٹھیک اسے کیا کرنا ہے؟ اسے دینا ہے، اور اسے کیا کرنا ہے؟ وصول کرنا ہے۔ اس لیے خداوند، پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاگردوں کو ہمت بندھا رہا ہے خداوند، دیا کرو تو تمہیں بھی کیا ہے؟ دیا جائے گا۔ خداوند آسمان کے دریچے کھول کر کیا کرے گا؟ تمہیں برکت دے گا۔ اس لیے ہمیں برکت میں کیا رہنا ہے؟ ہمیں قائم رہنا ہے۔ اس لیے ایک اور حوالے دیکھیں خداوند کے کلام مقدس میں، اسی کا متی 6 باب 19 سے 24 آیت میں، خداوند کے کلام مقدس میں جلدی میں اسے پڑھ دیتا ہوں۔ 19 سے 24 آیت، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، جہاں نقب چور لگاتے ہیں چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ وہاں نہ چور نقب لگاتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل لگا رہے گا۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر آنکھ تیری درست ہے تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ پس اگر وہ تاریکی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی؟ کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ تو یا تو ایک سے دعوت رکھے گا یا دوسرے سے محبت رکھے گا، یا ایک سے ملا رہے گا یا دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ خدا ان کا کلام یہاں
ایک جو خاص بات ہے پہلے بیان کی ہے، اس کے بعد اچھی آنکھ اور بری آنکھ، یہاں کلام مقدس میں اچھی آنکھ اور بری آنکھ، یعنی کہ یہاں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر بدن کا چراغ آنکھ ہے اور آنکھ تیری درست ہے تو تیرا سارا بدن درست ہوگا، اگر تیری آنکھ خراب ہے تو تیرا سارا بدن خراب ہوگا۔ یہ خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو اچھی آنکھ اور بری آنکھ کیا کر رہا ہے؟ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو کھلے دل سے اچھی آنکھ، جو کھلے دل سے خداوند کی نظر کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ اچھی آنکھ ہے۔ جو کنجوسی کے ساتھ، جو کنجوسی کے ساتھ دے گا وہ کیا ہے؟ وہ بری آنکھ، کنجوسی کے ساتھ ہے۔ خراب چیزیں خداوند کی نظر کرنا کبھی دیکھا ہے؟ ہدیے کی ٹوکری میں دیکھو جا کر، ہیں ہدیے کی ٹوکری میں دیکھو، خراب نوٹ ہدیے کی ٹوکری میں کیا ہے لوگ ڈالتے ہیں، خراب نوٹ خداوند کے ہدیے میں ڈالتے ہیں لوگ۔ اچھی چیز، اچھا نوٹ، میں اپنی بڑائی نہیں کرتا، میں نے گھر میں کیا کیا ہوا ہے، صاف جو نوٹ ہوتے ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں تاکہ اچھے نوٹ ہدیے میں کیا کیے جائیں، وہ ڈالے جائیں۔ یہ بڑائی کی بات نہیں ہے۔ لوگ پھٹے ہوئے نوٹ، گندے نوٹ اور جڑے ہوئے نوٹ وہ ہدیہ میں کیا کرتے ہیں؟ ڈالتے ہیں۔ بے شک ڈال تو دیا لیکن نیت ممکن ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے بری آنکھ اور اچھی آنکھ خداوند کیا کرتا ہے؟ ان کا حساب لیتا ہے۔ یہ ایک محاورہ بھی ہے، دامن میں ڈالنا، یہ کیا ہے؟ یہ محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور دیکھو روت کو کیا کیا اس نے؟ داب کر دامن میں کیا کیا ہے؟ اس کو باندھ کر دیا ہے۔ اور روت کو کیا ہے؟ باندھ کر دیا ہے، کنجوسی سے نہیں دیا۔ اسے کہا کہ بیٹی یہ تیرا ایسا ہے، اٹھا لے، یہ لے جا۔ اور خداوند اور اس نے کیا کیا ہے؟ روت کو کیا کیا تھا؟ اس نے دیا تھا۔ اور روت گھر میں لے کر آئی اور اس سے کیا کیا انہوں نے؟ اپنی خوراک، اپنے رہن سہن، اپنے ایکسپینڈیچر کا کیا کیا ہے؟ اس نے بندوبست کیا ہے۔ اس لیے خداوند کے گھر میں لے کر آنا ہمارے لیے، خادموں کے لیے، کلیسیا کے لیے، اس کے کام کو بڑھانے کے لیے، تعلیم کو بڑھانے کے لیے، استادوں کے لیے کیا ہے؟ یہ ترقی کا باعث ہے تاکہ کلام پھیلے، کلام ترقی کرے اور خداوند کا نام ہماری زندگی میں عزت پائے اور جلال پائے۔ خداوند ہمیں برکت بخشے، آمین۔